एपिसोड 28। दूसरे रोज वो शहर नहीं गई। वो रात के वाक़े से इस कदर खौफजदा हो गई थी कि सारा दिन किसी हिरनी की तरह चौकन्ना और मतोहिश सी रही। रात उसने मेरे ही कमरे में गुजारी और रात के 1 बजे के करीब सोई थी। जब तक जागती रही, खौफ और अंदेशे से उसकी हालत गहरी रही थी। जरा सी आहट और पत्ता खड़कने पर भी फौरन तकिए के नीचे से पिस्तौल निकाल लेती थी। तीसरे दिन जहीर अपने साथ मुश्ताक को लेकर पहुंचा। मुश्ताक एक पस्ता कद मगर छरेरे बदन का गंजा शख्स था। उसकी आंखें भूरी थी और उनमें तेज चमक थी। उसके चेहरे से जहानत टपक रही थी। वो नाम का तो मुसलमान था, मगर चेहरे मोहरे से हिंदू ब्राह्मण लग रहा था। मैं इस जात के लोगों से खूब वाकिफ था, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरा इनसे वास्ता पड़ चुका था। उसने मुझसे बड़े ही मुअद्दिबाना अंदाज और खुश इखलाक़ी से मुसाफा किया। मैंने महसूस किया कि वो ऐसी शख्सियत का मालिक है जो पहली ही नज़र में लोगों का दिल जीत लेती है। मुझे 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर उस शख्स के सुपुर्द कर दिया गया। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अपने साथ टीवी, वीसीआर और वीडियो कैसेट भी लाया था। मालूम नहीं क्यों सरगम ने टीवी घर में नहीं रखा था, हालांकि ऐसी जगह और तन्हाई में टीवी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। मुश्ताक ने सबसे पहले मुझे एक फ़िल्म दिखाई। उस फिल्म को दिखाने से पहले उसने मुझसे कहा था, इस फिल्म को देखकर शायद तुम्हारी याददाश्त लौट आए। उस फिल्म में कर्नल न्याज मुझे घर के अंदर चलता फिरता, कार में सैर तफरी करता और खाना खाते हुए दिखाया गया था। वो फौजी वर्दी में था। फिर दूसरी फिल्म दिखाई गई जिसमें उसे अपने दफ्तर में दिखाया गया था। उसके मातहतों और आला अफसरान को भी दिखाया गया था और दफ्तर के अमले को भी। मैं कर्नल न्याज से अपनी हैरत अंगेज मुमासलत पर दंग रह गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं आईने में अपना अक्स देख रहा हूँ। फर्क सिर्फ उम्रों का था, मगर कोई भी शख्स मुझे देखकर ये सोच सकता था कि मैं हादसे और बीमारी से उठा हूँ और मेरी सेहत किसी कदर गिर चुकी है। लिहाजा सेहत गिर जाने के बायस मेरी उम्र कुछ कम दिखाई दे रही है। मुझे उन तमाम लोगों के बारे में भी बताया गया जिनसे मेरा वास्ता पड़ने वाला था। उनके नाम क्या हैं, वो किस ओहदे पर हैं और किस किस से मेरे मरासिम कैसे हैं, दफ्तरी ताल्लुकात की नौयत क्या है। मुश्ताक वाकई एक ज़हीन और माहिर शख्स था। उसने मुझे 1 हफ्ते के अंदर माहिर बना दिया था। मैं अपने दफ्तर के हर शख्स का नाम, चेहरे और उसके ओहदे से पूरी तरह वाकिफ हो चुका था। दफ्तर का हर शख्स मेरे जहन पर नक्श हो चुका था। इसके अलावा उसने मुझे कर्नल न्याज की तरह चलना और बात करना भी सिखा दिया था। मैं कभी कभी अपने आप को सचमुच का कर्नल न्याज अहमद समझने लगता था। 15 दिसंबर को मेरी तरबियत मुकम्मल हो गई। उस रोज़ मुश्ताक के 3 दोस्त और भी आए थे। उनमें एक एंथनी नॉर्मन, दूसरा मारानोफ और तीसरा बिमल बिस्वास था। ये तीनों इंतहाई पुरस्कार लग रहे थे। मुश्ताक और उसके दोस्तों ने मुसलसल 6 घंटे तक मेरा इम्तहान लिया। मुश्ताक ने मुझे एक नक्शे की मदद से समझाया था कि मुझे कहाँ कहाँ बम रखने हैं। उन बमों का ताल्लुक रिमोट कंट्रोल से था, जो उस मरकज से कुछ फासले पर बैठकर सिर्फ एक बटन दबाने से उस प्लांट के परखचे उड़ा सकता था। मैंने उस इम्तिहान में 95% नंबर लिए। वो तीनों बहुत हैरान रह गए। उन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर ज़हीन भी साबित होऊंगा। मेरी इस कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुशी सरगम को हुई। मेरी कामयाबी और मुश्ताक के अलविदाई दावत के सिलसिले में सरगम ने ज़बरदस्त एहतमाम किया। ज़हीर से पहर के वक्त शराब की बोतलों का क्रेट उठा लाया था। रात 11 बजे दौर शुरू हुआ। मैंने पेट दर्द का बहाना करके पीने से इनकार कर दिया। सरगम ने उस महफिल में उन लोगों का पूरा पूरा साथ दिया। वो पीने पिलाने में बहुत पुरजोश और आगे थी। महफिल जोरों पर थी। मुझे आज मतलूबा मौका मिला था। मैंने जब से मुश्ताक को देखा था, उस रोज से इस मौके की तलाश में था कि किसी तरह उसका बटवा उड़ा लूं। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है। उसके बटवे से शायद कुछ कागजात मिल जाते जो उसकी शनाख्त करने में मदद दे सकते थे। मैं ये जानना चाहता था कि वो गैर मुल्की एजेंट है या फौज की कोई काली भीड़। रात 1 बजे मुश्ताक बाथरूम जाने के लिए नशिशगाह से निकला तो वो नशे में धुत था। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था कि ठोकर खाकर फर्श पर ढेर हो गया। मैंने लपक कर उसे उठाया। मैं चाहता तो पहले दिन उसका बटवा उड़ा लेता, मगर उसे शक हो जाता। मैं जल्दबाजी करके कोई हिमाकत नहीं करना चाहता था। वो शुबे में मुब्तला हो जाता कि मैं बन रहा हूँ और डबल क्रॉस कर रहा हूँ। मैंने उसे सहारा देकर बाथरूम तक पहुंचाया तो उसका बटवा मेरी जेब में था। बटवे का जायजा लिया, मगर करेंसी नोटों के सिवा कुछ बरामद ना हुआ। वो कोई 10-15 मिनट बाद बाहर आया तो मैंने बटवा उसकी जेब में वापस रख दिया। रात 1 बजे तक शराब का दौर जारी रहा। मुश्ताक के तीनों दोस्त एतदाल से पी रहे थे और बेकाबू नहीं हुए थे। जहीर, मुश्ताक और सरगम पर अलबत्ता नशा कुछ ज्यादा ही चढ़ गया। सरगम देर तक ऑल फॉल बकती रही। मैं उसे अपने कमरे में लाया तो नशे की हालत में वो हद से तजावुज कर गई थी। तब मैंने उसे ले जाकर शावर के नीचे खड़ा करके शावर खोल दिया तो सर्द पानी ने उसका नशा हिरन कर दिया। वो तीनों गैर मुल्की रात 2 बजे रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद सरगम और जहीर मुश्ताक को सहारा देकर कमरे में ले गए। मैं अपने कमरे में आ गया। सुबह बेदार हुआ तो सरगम बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने का शोर सुनाई दे रहा था। वो खासी देर बाद बाहर आई तो किसी महकते फूल की तरह तरोताज़ा लग रही थी। मैं नाश्ता करने नीचे पहुंचा तो सरगम और जहीर के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी।
دونوں کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ مشتاق غائب ہے، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، لگتا ہے کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ اغوا کر لیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اچھل پڑا۔ مشتاق کا سامان جو کا تو کمرے میں موجود ہے، اس کا لباس تک موجود ہے، ایسا لگتا ہے اسے نیند میں شب خوابی کے لباس میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نشے کی حالت میں پانی میں کود پڑے ہوں؟ میں نے خیال ظاہر کیا۔ بیرونی دروازہ بند پڑا ہے، تمام کھڑکیوں میں گرل لگی ہوئی ہے۔ سرگم بولی، کہیں وہ جادو کے زور سے غائب تو نہیں ہو گئے؟ میں نے مذاق اڑایا، کچن کی کھڑکی میں گرل نہیں ہے۔ ظہیر نے کہا، وہ لوگ اسی راستے سے اندر آئے تھے، کھڑکی کا شیشہ اس جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے جہاں چٹخانی لگی ہے، وہ لوگ بیرونی دروازہ اندر سے بند کر کے کھڑکی کے راستے نکل گئے۔ تو آپ فوراً پولیس اسٹیشن فون کر کے رپورٹ درج کرا دینا۔ میں نے ظہیر کو مشورہ دیا، پولیس کو فون کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سرگم کی بھی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ پھر بھی ہم دونوں تھانے رپورٹ درج کرانے جا رہے ہیں۔ مشتاق ایک اعلیٰ فوجی افسر ہے، ان کی گمشدگی کا ہم پر الزام آ گیا نا تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ہماری واپسی شام تک ہوگی، تم ہوشیار رہنا اور میرا پستول ساتھ رکھنا۔ دشمن کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ تمہیں اغوا کرنے میں ناکامی کی صورت میں قتل بھی کر سکتا ہے۔ وہ ناشتہ کیے بغیر چلے گئے، اپنی اپنی ووٹ میں گئے تھے دونوں۔ مشتاق کا اغوا حیران کن بات تھی، اسے کس مقصد کے تحت اغوا کیا گیا تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا اغوا میرے نادیدہ اور مہربان دوست کا ہی کارنامہ ہو سکتا تھا۔ سرگم کے دشمن میرے دشمن تو نہیں تھے، لہٰذا میں نے کچن میں جا کر ناشتہ کیا۔ جس کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا تھا اس جگہ سرگم نے گتا لگا رکھا تھا کیونکہ وہاں سے تیز ہوا اندر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے سے فراغت پا کر میں چائے بنا رہا تھا کہ ایک تیز آواز نے میرے کانوں میں گرم گرم سیسا ڈال دیا۔ کرنل، خبردار، اپنی جگہ کھڑے رہنا اسی طرح، اگر تم نے ہلنے کی کوشش کی تو تمہارا جسم چھلنی کر دوں گی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا چمچہ چھوٹ کر گر پڑا، میری ریڑھ کی ہڈی کو ایک سرد سی لہر چھوتی ہوئی گزر گئی۔ یہ آواز ذکیہ خانم کی تھی۔ اس کے انداز تخاطب سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری جانی دشمن بن کر آئی ہو۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا ہو گیا۔ کرنل، میں نے ذکیہ کے لہجے میں شدید نفرت محسوس کی۔ وہ شاید دروازے میں کھڑی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑے محتاط قدم اٹھاتی 2-3 قدم کے فاصلے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھ سے مخاطب ہوئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غصے سے کانپ رہی ہو۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ تم اتنے گرے ہوئے اور گھٹیا آدمی ثابت ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی، ایک بہادر سپاہی سمجھ کر تعظیم کی۔ تمہارے لیے میرے دل میں احترام کا جو جذبہ تھا نا، وہ کسی اور کے لیے کبھی پیدا نہ ہو سکا، مگر تم نے وہ سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ اس لیے آج تم عزت و احترام کے بجائے نفرت و حقارت سے مخاطب کری ہوں۔ تم نے نجمہ آنٹی کے کفن میلا ہونے کے بھی انتظار نہ کیا، شادی کی بھی تو اس ڈائن سے جو تمہارے کزن کی بیوی رہ چکی ہے اور ان لوگوں سے ملی ہوئی ہے جو اس ملک کے تمام صوبوں کے عوام میں نفرت کے بیج بو کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کا کردار تم سے کبھی ڈھکا چھپا نہیں رہا، وہ ہمیشہ دولت حاصل کرنے کے لیے بستیوں میں گرتی رہی ہے۔ پھر اس نے نہ صرف میرے اور تمہارے تعلقات کی کہانیاں دنیا کو سنائی، بلکہ نجمہ آنٹی کو تمہارے کزن سے محبت کی فرسودہ کہانی سنا کر بدنام بھی کیا۔ تم جس عورت کی صورت دیکھنے کے روادار تک نہ تھے، اس کے جانی دشمن تھے، اسی عورت کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظہیر ریحان سے شادی کرنے والی تھی اور اس کی منظور نظر تھی، اور وہ دونوں یورپ کی سیاحت کر کے آئے تھے۔ مجھے تو کل ہی معلوم ہوا کہ تمہاری اس سے شادی ہو چکی ہے۔ ایک رات میں اسے قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی، وہ نیچے سو رہی تھی اور تم اوپر۔ میں نے ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ سرگم کے قتل کا شک تم پر کیا جائے۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا کہ تمہاری اس سے شادی ہو چکی ہے تو میں تم دونوں کو قتل کر چکی ہوتی۔ اور ہاں، کل ہی میری سمجھ میں آیا تھا کہ تم نے اس دن ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیوں کیا تھا، اس عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ آخر اس نے تمہیں اپنا اسیر بنا ہی لیا نا۔ میں اپنی جگہ ساکت کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ سے اتنی شدید نفرت ٹپک رہی تھی، مجھے یہ خوف دامنگیر ہو گیا کہ کہیں وہ مجھے شوٹ نہ کر دے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اعتماد میں لے کر حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ میں نے مڑنے کے لیے اپنی جگہ سے جنبش کی ہی تھی کہ ایک گولی سنسناتی بھی میرے سر پر سے گزر کر کھڑکی کے گتے میں سوراخ کرتی نکل گئی۔ میری رگوں میں خون برف کی طرح سرد ہو گیا۔ نہیں کرنل، مڑنا نہیں، ورنہ دوسری گولی تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی۔ چند دموں تک میری حالت بہت غیر رہی۔ مجھے اپنی نظروں کے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا استہزائیہ انداز سے مسکراتا نظر آ رہا تھا۔ میرا جسم پسینے میں نہا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ذکیہ سے کچھ کہوں، لیکن اسی لمحے میں نے اپنی پشت پر ریوالور کی نال محسوس کی۔ ایک بات کا صاف صاف جواب دو، کیا تم بھی وطن فروشوں سے مل گئے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ چوری اور سینہ زوری، سرگم سے شادی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم غداروں سے مل چکے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی
کہ सरगम माजी में तुम्हारी दुश्मन रही है। उसने कार का हादसा भी मंसूबे के तहत ही करवाया था, ताकि जख्मी हालत में तुम्हें वहां अपने यहाँ लाकर तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाए। तुम इत्तेफाक से डॉक्टर के हाथ लग गए, फिर वो तुम्हें वहां से किडनैप करके यहाँ ले आई और तुम्हें अपना हमनवा बना लिया, शादी भी कर ली। अब वो तुमसे कोई बदतरीन हादसा करवाएगी, तुम्हारे हाथों से किसी को कत्ल करवाएगी और फिर तुम्हें कत्ल करके फरार हो जाएगी। मैंने खनकार कर अपना गला साफ किया। तुमने अपने दिल की भड़ास निकाल ली, कुछ मुझे भी तो कहने दो। अब तुम्हारे पास कहने के लिए रखा ही क्या है? एक गद्दार अपनी सफाई में लाख कुछ कहे, वो गद्दारी कहलाएगा और रहेगा कर्नल। मगर मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें अपने बारे में बताना। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम वो कर्नल नहीं हो जिसने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी, जिसने सरहद पर जाकर अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था। मैं भी वो जकिया खानम नहीं हूँ जो तुम्हारी दोस्त थी। मैं अब तुम्हारी दुश्मन हूँ, जिसके नज़दीक एक गद्दार को कत्ल करना नेक काम है। अगर मेरा बाप गद्दार निकले तो मैं उसके सीने को भी गोलियों से छलनी कर सकती हूँ। लिहाजा मैं तुम्हें कत्ल करने आई हूँ। सरगम को भी मैं कत्ल कर दूंगी, जहीर को भी। तुम सब वतन फरोश हो। तुम्हारा जिंदा रहना इस जमीन को नापाक करने के। खिड़की के दो पट थे। एक पट का शीशा टूटा था जिसमें गत्ता लगा था, दूसरे पट का शीशा सलामत था। उस शीशे में हम दोनों का अक्स नजर आ रहा था। मेरी निगाहें उस शीशे पर जमी हुई थी। बोलते बोलते उसे यकलत खांसी आई तो उसने रिवॉल्वर मेरी पुष्ट से हटा लिया था। ये लम्हा मेरे लिए बड़ा कीमती था। मैंने तेजी से पलटकर उसके हाथ से रिवॉल्वर झपट लिया और वो मेरा मुंह तकती रह गई। फिर वो दहशतज़दा होकर पीछे हटी तो मैंने उसे रिवॉल्वर की जद में ले लिया। वो बेहद खाइफ और सरासिमा नजर आ रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। मैंने उंगलियों पर रिवॉल्वर नचाते हुए तमस्कराना अंदाज में कहा, अब क्या ख्याल है? क्यों ना मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारी लाश पानी में फेंक दूं? अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं वतन की राह में शहीद हो रही हूँ। शहादत खुश नसीबी की बात है। ये एजाज नेक लोगों को नसीब होता है, तुम जैसे बदनसीब जलील और कमीनों को नहीं। वो कदरे संभल कर बोली। मैं चंद लम्हों तक मुस्कुराकर उसकी सूरत तकता रहा। वो अपनी दहशत और सरासिमगी पर काबू पा चुकी थी और अब कहर व गजब से मुझे घूर रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो अपनी जगह चट्टान की तरह जमी रही। मैंने करीब पहुंचकर उसकी मुंजमिद आंखों में झांकते हुए उसका हाथ थाम लिया तो वो सर्द हो रहा था। फिर मैंने उसके हाथ में रिवॉल्वर थमा दिया और वो हैरान रह गई। उसे अपनी नजरों पर जैसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने पहले रिवॉल्वर को और फिर मुझे देखा। मैं मुस्कुराया और उसके शाने पर एक हाथ रखकर कहा, तुम बड़े शौक से इस रिवॉल्वर की तमाम गोलियों से मेरा जिस्म छलनी कर दो। हर गद्दार का यही हशर होना चाहिए। इससे पहले कि तुम गोलियां मेरे जिस्म में उतारो, मेरी एक बात तो सुन लो और उसे समझने की कोशिश करो। कौन सी बात? मुझे गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। क्या मैं वाकई वही कर्नल नियाज हूं? मैंने संजीदगी से कहा और एक कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसने चौंक कर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूँ। वो चंद लम्हों तक मुझे गहरी नजरों से देखती रही, फिर उसने सर हिलाया। कर्नल, क्या तुम्हारी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है जो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो? तुम कर्नल नहीं हो तो फिर कौन हो? क्या तुम सारी दुनिया को पागल समझ रहे हो? मैं कर्नल नहीं हूँ। तुम और सारी दुनिया धोखा खा रही है कि मैं कर्नल न्याज हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम कर्नल न्याज नहीं हो तो फिर कौन हो? तुम कर्नल न्याज ही हो। सरगम ने शायद तुम्हें ज़हनी तौर पर यह बावर करा दिया होगा कि तुम कर्नल न्याज नहीं हो। सुनो जकिया खानम, मैं कर्नल न्याज नहीं हूँ बल्कि सिकंदर हूँ। किस्मत और हालात ने मुझे यहाँ ला फेंका है। क्या कर्नल न्याज की शनाख्त के लिए कोई ऐसी निशानी है जिससे उसे किसी भी मस्तशुदा हालत में भी पहचाना जा सकता है? वो एकदम उछल सी पड़ी। मुतहैयर होकर मुझे फटी फटी नजरों से देखती रही। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली तो उसका चेहरा दमक उठा। दाएं बाजू पर एक निशान है। जंग के मौके पर एक गोली ने उसे शदीद जख्मी कर दिया था। उसका निशान आज भी मौजूद है। मैंने अपनी आस्तीन हटाकर उसे अपना दायां बाजू दिखाया तो उसकी आंखों में शदीद हैरानी सी आ गई। ओ मेरे खुदाया, जुड़वा भाइयों जैसी मुशाबहत! यकीन नहीं आ रहा। अगर कर्नल की माँ भी होती तो धोखा खा जाती। मैंने ड्राइंग रूम में बैठकर जकिया खानम को अपनी राम कहानी सुनाई। वो बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनती रही। जब मैंने अपनी दास्तान खत्म की तो वो देर तक हैरत के दरिया में गोते खाती रही। फिर उसने सिगरेट केस मांगा। मैंने उसे अपने कमरे से सिगरेट केस ला कर दिया तो वो बोली, ये तो कर्नल नजीब का है। उसने वो इशारे एक कागज पर नोट कर लिए थे। फिर उसे अपनी जेब में रखते हुए बोली, मैं कल आऊंगी। कर्नल नजीब ने कर्नल न्याज को गैर मुल्की साजिश का आलाकार बनाना चाहा था। उसे $1 करोड़ की पेशकश की गई थी। सरगम ने अपने पहले शौहर से इसलिए तलाक ले ली थी कि वो नजमा आंटी का रास्ता साफ करके उसकी बीवी बन जाए, मगर इस मामले में सरगम को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर उसने एक जर्नैल के भाई से शादी कर ली
تاکہ وہ جنرل سے تعلق پیدا کر کے فوجی راز حاصل کر سکے، مگر وہ ایک شریف آدمی تھا، وہ سرگم کے حسن کا اسیر نہ بن سکا۔ اس نے اپنے بھائی کو مجبور کیا کہ سرگم کو طلاق دے دے۔ ادھر کرنل نجیب اپنے کزن نیاز کو بغاوت پر آمادہ نہ کر سکا تو اس نے دوسرا پلان بنایا، وہ میرے علم میں نہ آ سکا، مگر اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ کرنل نجیب نے آپ کی تصویر کالج میگزین میں دیکھی تھی تو اس نے دوسرا منصوبہ بنایا اور آپ اس کے جال میں آ گئے۔ مگر بیگم نیاز نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیا انہیں اس منصوبے کا علم ہو چکا تھا؟ شاید، مگر کرنل نیاز یا آنٹی نے کبھی ان کو اس منصوبے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ انہیں بھنک مل گئی ہوگی۔ وہ لوگ اصلی کرنل نیاز کو قتل کر کے اس کے ہمشکل کو اعلی کار بنا کر گھناؤنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آنٹی نے سوچا ہوگا کہ وہ کیوں نہ اپنے شوہر کے ہمشکل کو قتل کر دیں تاکہ ان کی سازش کامیاب نہ ہو سکے، ان کے شوہر پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ مگر وہ سب کچھ دھرا ہی رہ گیا، دشمنوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ میرا خیال ہے جس طرح کرنل نجیب کو قتل کیا گیا اسی طرح کرنل نیاز کو بھی قتل کر دیا گیا ہوگا۔ آنٹی کا پتہ بھی اسی لیے صاف کر دیا گیا ہوگا کہ وہ اس منصوبے سے پوری طرح باخبر تھی۔ کرنل نجیب کو اس لیے قتل کیا گیا ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کی افسوسناک موت کے بعد طائب ہو گیا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اس سگریٹ کیس میں جو اشارے ہیں وہ کرنل نیاز کی قبر کے ہوں گے۔ میں چاہوں گی کہ قبر مل جائے تاکہ ان کی قبر پر جا کر حاضری دوں، اس عظیم شخص کے لیے دعائیں مغفرت کروں۔ کیا تم کبھی سونیا سے ملی ہو؟ میں نے اسے سونیا سے ملاقات کا واقعہ سنایا۔ نہیں، میں سونیا اور اس کے گروہ سے بالکل ناواقف ہوں۔ شاید سونیا کے گروہ نے ہی مشتاق کو اغوا کیا ہے۔ ذکیہ خانم جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو کماڑی پر سرگم اور ظہیر کے حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص وہاں بظاہر خانچہ لگائے ہوئے ہے، مگر دراصل وہ میرا جاسوس ہے۔ اس کا نام عمر ہے۔ وہ جیسی سرگم کی روانگی کی اطلاع دے گا میں کل آ جاؤں گی، پھر ہم کرنل نیاز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ ذکیہ کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ میں اس کو رخصت کرنے کے لیے ڈاک تک گیا۔ وہاں اس کی موٹر بوٹ کھڑی تھی۔ موٹر بوٹ میں چپو بھی تھا۔ میں چپو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ چپوؤں کی مدد سے بے آواز موٹر بوٹ کو یہاں لے آئی ہوگی، جبھی مجھے موٹر بوٹ کے آنے کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ذکیہ دوپہر تک میرے ساتھ رہی تھی۔ بظاہر وہ انتہائی ماڈرن لڑکی نظر آ رہی تھی، مگر وہ سلیقہ شار اور خالص گھریلو قسم کی لڑکی تھی۔ وہ جب تک میرے ساتھ رہی اس نے مجھے کافی بنا کر پلائی، میرے لیے دوپہر کا کھانا بھی تیار کر کے رکھ دیا۔ اس کا حسن نوخیز اور وحشی تھا۔ جب وہ چلی گئی تو مجھے گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگی۔ ایک پل کاٹنا بھی مجھے دشوار لگ رہا تھا۔ بہرکیف کسی نہ کسی طرح وقت گزر گیا۔ شام ہوئی، سرگم بھی آ گئی۔ وہ بہت پریشان اور مضطرب تھی۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ مشتاق کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ساحلی علاقوں کے تمام پولیس اسٹیشنوں میں خبر پہنچا دی گئی ہے۔ سرگم نے منہ ہاتھ دھو کر پہلے تو کافی بنائی۔ جب وہ کافی بنا چکی تو ایک گھریلو عورت اور شوہر پرست بیوی کی طرح کچن میں رات کا کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے کھڑکی میں لگے ہوئے گتے کے سوراخ کی طرف نہیں دیکھا، شاید نظر نہیں پڑی۔ نظر پڑی تھی تو وہ سمجھی ہوگی کہ سوراخ پہلے سے ہی موجود ہوگا۔ اس نے چکن سوپ اور چائنیز چکن رائس بنائے تھے۔ ہم خاموشی سے سوپ پی رہے تھے کہ دفعتاً اس نے پوچھا، کرنل، کوئی فون تو نہیں آیا؟ اس کی منجمد نظریں میرے چہرے پر مرکوز تھیں، جیسے وہ میرے دلی تاثرات کو بھانپ رہی ہو۔ میں نے بے نیازی سے کہا، ٹیلی فون تو کسی کا نہیں آیا۔ اگر آیا تھا تو اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ میں اپنا کمرہ بند کر کے سو رہا تھا۔ میں نے توقف کر کے اداکاری کرتے ہوئے اس انداز سے کہا جیسے اچانک کچھ یاد آیا ہو، ارے ہاں، تمہارے جانے کے کوئی 1 گھنٹہ بعد ذکیہ خانم آئی تھی۔ سرگم کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پیالے میں گرا تو سوپ اچھل کر اس کے اپرن پر پھیل گیا۔ اس کا چہرہ فق ہو گیا اور آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا۔ وہ یہاں کس لیے آئی تھی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ مجھ سے اظہار عشق کرنے کے لیے تنہا آئی تھی۔ وہ میرے عشق میں پاگل ہو رہی ہے۔ وہ یہ سن کر قہر و غضب کے عالم میں آئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جاتے ہوئے مجھے دھمکی دے کر گئی ہے کہ اگر میں نے تم کو طلاق نہ دی نا تو وہ تمہیں… سرگم چراغ پا ہو گئی۔ اس کا جسم نفرت اور غصہ سے کانپنے لگا۔ اسے کیا ضرورت ہے شادی کی؟ وہ تو رنگین تتلی ہے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ البتہ میں اسے ایسا سبق دے سکتی ہوں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ تم نے کیا جواب دیا اس کو؟ میں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس دھمکی کے باوجود اس نے مجھ پر فائر کر دیا تھا۔ کیا؟ اس نے تم پر گولی چلائی تھی؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ اس نے تشویش اور سراسیمگی سے میری طرف دیکھا۔ میں کچن میں چائے بنا رہا تھا کہ وہ چوروں کی طرح آئی اور ایک فائر مجھ پر جھونک دیا۔ گھبراہٹ میں اس کا نشانہ خطا گیا اور گولی اس گتے میں سوراخ کرتے نکل گئی جو تم نے کھڑکی کے پٹ میں لگایا تھا۔ پھر وہ بھاگ نکلی۔ میرے ذہن میں اچانک یہ کہانی آئی تھی۔ اب اس سوراخ کا جواز پیدا ہو گیا تھا۔ سرگم اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور برہمی سے بولی،
میں بھی فون کر کے اس کی خبر لیتی ہوں، پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کراتی ہوں، تمہاری گواہی پر اس کو جیل ہو سکتی ہے۔ دفع کرو اس لڑکی کی باتوں کو، اب وہ یہاں نہیں آئے گی، آئے گی تو زندہ بچ کر نہیں جائے گی۔ اس وقت اس لیے بچ گئی تھی کہ میرے پاس پستول نہیں تھا، اب میں تمہاری غیر موجودگی میں پستول ضرور ساتھ رکھا کروں گا۔ میں نیند سے بیدار ہوا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ سرگم باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ مجھے بیدار پا کر بولی، جانم، صبح صبح ظہیر کا فون آیا تھا، ایک مست شدہ لاش ہاکس پہ اور دوسرے کے ماڑی پر پائی گئی ہے، شاید ان میں سے کوئی لاش کرنل کی ہو۔ میں ظہیر کے پاس جا رہی ہوں، اگر میں کسی وجہ سے رات کو نہ آ سکی نا تو پریشان مت ہونا، تمہارے لیے ناشتہ اور لنچ تیار کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ چلی گئی تو میں نے غسل کے بعد ناشتہ کیا، چائے پی رہا تھا کہ ذکیہ آ گئی۔ وہ کچھ افسردہ دکھائی دے رہی تھی، رسمی باتوں کے بعد بولی، ساری رات میں ان اشاروں میں سر کھپاتی رہی، میں نے جو معمہ حل کیا ہے معلوم نہیں وہ کس حد تک درست ہے۔ وہ اپنی جیب سے کاغذ نکال کر مجھے سمجھانے لگی، میم سے مشرق، دو سے دو فرلانگ، سین سے سرخ، ہے سے ہٹ، قاف سے قیدی یا قبر، نون سے نیاز۔ کرنل نیاز تو قیدی ہونے سے رہے کیونکہ یہ ہٹ عرصے سے بند پڑا ہے، البتہ اس میں کرنل نیاز کی قبر ہو سکتی ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں ذکیہ کی ذہانت کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے ان اشاروں سے جو مطلب نکالا تھا وہ دل کو لگتا تھا۔ میں نے بیرونی دروازے کو باہر سے چٹخنی لگا کر بند کر دیا۔ ہم دونوں اس معاملے کو حل کرنے جا رہے تھے۔ ذکیہ جس بوٹ میں آئی تھی میں اس میں سوار ہو گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں کھانا بھی لے آئی تھی جو 3-4 آدمیوں کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ پکنک بھی منا لوں گی۔ ذکیہ نے موٹر بوٹ کا رخ مشرق کی طرف کر دیا۔ اس سمت میں وہ دونوں ہٹس تھے جو کسی ویران کھنڈر کی طرح نظر آتے تھے۔ ان میں ایک سرخ رنگ کا تھا۔ وہ موٹر بوٹ کو بڑی تیزی سے مگر محتاط ہو کر چلا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا اس کے اور قدرت کے حسین نظاروں میں کھو گیا تھا۔ ہم جلدی اس ہٹ کے قریب پہنچ گئے اور بوٹ کو خشکی پر کھینچ کر لے آئے۔ میں ہٹ کی جانب جا رہا تھا اور ذکیہ میرے پیچھے تھی۔ معلوم نہیں کیوں میرے بدن میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میں ایک عجیب کیفیت سے دوچار تھا۔ ایک نامعلوم سا خوف میرے سینے میں بھر گیا تھا۔ ذکیہ کی بھی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف جھانک رہا تھا۔ برآمدے میں داخل ہونے کے لیے جو چند سیڑھیوں کا چوبی زینہ تھا وہ آدھے سے زیادہ ریت میں دھنسا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کا بنا کیبن تھا، بے حد پرانا۔ اس کی حالت کسی کھنڈر جیسی تھی، مگر ایک بات تعجب خیز تھی کہ اس کی کھڑکیاں اور دروازے مضبوط تھے اور بند تھے۔ بیرونی دروازے پر بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ ہم برآمدے میں کھڑے ہٹ کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں ایسے دروازے کھڑکی کی تلاش میں تھا جسے توڑ کر اندر جایا جا سکے۔ یکلخت ذکیہ نے میرا بازو تھام لیا۔ سکندر صاحب، اس نے تالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ دروازے کی کنڈی قدرے زنگ آلود ہے جبکہ تالا نیا لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کو آتا جاتا رہتا ہے۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اندر سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جانور آہستہ سے گھرایا ہو۔ آواز کو سن کر ہم دونوں اچھل پڑے۔ ہم نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دوسرے لمحے ایسا لگا جیسے اندر کوئی شخص کرہا رہا ہو۔ اندر واقعی ایک انسان کرہا رہا تھا۔ دفتن ایک اور آواز گونجی جیسے زنجیریں بج اٹھی ہوں۔ ذکیہ چوکی، یہ کیسی آواز ہے؟ کوئی شخص بابا زنجیر معلوم ہوتا ہے، شاید مشتاق ہوگا۔ مشتاق کون؟ میں نے اسے مشتاق کے بارے میں یاد دلایا۔ کل جو میں نے کہانی سے سنائی تھی اس میں مشتاق کا بھی تذکرہ تھا۔ اگر مشتاق ہے نا تو اسے یہیں سے سک سک کر مرنے دو۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، مگر دیکھ کر تسلی کر لینا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ دروازے کی کنڈی توڑ کر اس خبیث کو دیکھ لیا جائے۔ میں کنڈی کو دروازے سے نکالنے کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش کر رہا تھا جو لوہے یا کسی مضبوط لکڑی کی ہو۔ ذکیہ نے ٹوکری میں سے ایک ریوالور نکال کر میری طرف بڑھایا جو اس نے تولیے میں لپیٹ رکھا تھا۔ شاید وہ ہر وقت اپنے ساتھ ریوالور رکھتی تھی۔ میں نے ریوالور کی نال سے کسی نہ کسی طرح کنڈی نکالی دی، پھر دروازہ کھول دیا۔ ہم نے دہلیز پر کھڑے ہو کر اندر دیکھا تو اندر اندھیرا نظر آیا۔ اندھیرا چھٹا تو ملگجی روشنی میں کمرے کی ہر چیز نظر آنے لگی۔ مان ذکیہ میرا بازو ہلا کر بولی، سکندر صاحب وہ دیکھیے، مشتاق زنجیر سے بندھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا۔ کمرے کے ایک کونے میں جو شخص پابا زنجیر تھا اس کی بڑھی ہوئی داڑھی پورے چہرے پر کسی خاردار جھاڑی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سر کے بال شانے تک بڑھے ہوئے تھے اور الجھے ہوئے تھے۔ اس کا لباس میلا اور بوسیدہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ پیروں کے ناخن لمبے لمبے اور گندے ہو رہے تھے۔ اس کے پیروں پر ایک پرانا اونی کمبل پڑا تھا۔ کمرے میں تعفن پھیلا ہوا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ذکیہ نے اپنے ہاتھ میں ریوالور تھام رکھا تھا اور چوکنا تھی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ جیسے ہی میرے پیچھے سے نکل کر آئی، اس شخص نے جس کی حالت کسی مردے سے بھی بدتر ہو رہی تھی
اس میں جیسے نئی روح داخل ہو گئی۔ اس کی خوف سے منجمد ویران آنکھیں جو مجھ پر جمی ہوئی تھیں، ان میں اچانک ہزاروں واٹ کے برقی قمقموں جیسی روشنی پھیل گئی۔ اس کے ناتواں جسم میں حرکت پیدا ہوئی، پھر اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔ وہ کٹی پھٹی سی آواز سے بولا، سکیا، سکیا۔ فرت مسرت سے اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ زکیہ اس شخص کی زبان سے اپنا نام سن کر اچھل پڑی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے چونک کر دیکھا، دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ دوسرے لمحے زکیہ اس کی جانب دیوانہ وار لپکی۔ کرنل! ہم اسے زنجیروں سے آزاد کر کے برآمدے میں لے آئے تاکہ وہ کھلی فضا میں سانس دے سکے۔ کچھ دیر بعد کرنل مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے دو ہم شکل انسان بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے الگ الگ ماؤں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ ایک رنگ، ایک جسامت، ایک جیسا چہرہ، اس قدر مماثلت کے دونوں کے وجود میں ایک ہی روح کا احساس ہوتا ہے۔ کرنل بےحد کمزور اور لاغر ہو چکا تھا، نقاہت بھی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی روز سے فاقے سے ہے۔ جو شخص اس کے لیے ہفتے میں 2 بار کھانا لاتا تھا وہ ایک ہفتے سے غائب ہے۔ وہ صرف پانی پر گزارا کرتا رہا ہے۔ زکیہ نے اس کا منہ دھلوایا اور کھانا اس کے سامنے رکھا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے اور گرم کافی نے کرنل کے جسم میں جیسے نئی روح پھونک دی۔ اس کی توانائی کسی حد تک بحال ہو گئی، مگر وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ بغیر سہارے کے چل پھر سکتا۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اسے یہاں کرنل نجیب میں لا کر قید کیا تھا اور ایک بہرے گونگے شخص کو نگرانی پر مامور کر دیا تھا جو ہفتے میں 1-2 بار آ کر اس کے لیے کھانے پینے کا سامان پہنچاتا اور کمرے کی صفائی کر کے چلا جاتا۔ زکیہ کرنل کو اپنے ساتھ جلد از جلد گھر لے جانے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ کرنل اس جہنم سے نکل جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ اسے ساتھ کیسے لے جایا جائے۔ موٹر بوٹ میں صرف 2 آدمیوں کی گنجائش تھی۔ پھر یہ طے پایا کہ زکیہ مجھے ہٹ پہ چھوڑ کے آئے اور پھر کرنل کو آ کر لے جائے، مگر کرنل کے دل و دماغ پر اس قدر خوف سوار تھا کہ اب وہ یہاں تنہا رہنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی۔ میں نے زکیہ سے کہا کہ وہ پہلے کرنل کو پہنچائے، پھر آ کر مجھے لے جائے۔ زکیہ کرنل کے ساتھ چلی گئی۔ میں اس موٹر بوٹ کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا، پھر ریت پر لیٹ گیا۔ نرم اور چمکیلی دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں لیٹے لیٹے نیلگوں وسیع اور اس آسمان کو ایک ٹک دیکھتا کرنل کے بارے میں سوچتا رہا۔ کرنل کو زندہ پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی حسین بیوی نجمہ کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ وہ زندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر کتنے خوش ہوتے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بیوی کی موت کی خبر سن کر کرنل کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ دوسری جانب ایک اور خوشی منتظر تھی۔ اس ناپاک سازش کا جلدی خاتمہ ہونے والا تھا جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اب کرنل نیا زندہ سلامت تھا۔ وہ ملک دشمن عناصر کا آسانی سے خلا قمع کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ نہ معلوم کتنی دیر تک میں گہری نیند سوتا رہا۔ پھر آنکھ کھلی تو مجھے کچھ شور سا سنائی دیا۔ میں آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ یہ موٹر بوٹ کے انجن کی آواز تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ زکیہ واپس آ رہی تھی، مگر بوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سامنے والے ٹیلے کا چکر کاٹ کر ادھر آ رہی تھی۔ کوئی 5 منٹ بعد بوٹ ٹیلے کے عقب سے نکل آئی۔ یہ زکیہ خانم والی نہیں بلکہ کوئی اور ہی موٹر بوٹ تھی۔ اس میں 2 عورتیں سوار تھیں۔ دونوں گہرے بھورے رنگ کے اوور کوٹوں میں تھیں اور ساڑی پہنے ہوئے تھیں۔ سر پر اسکارف تھے اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کا چشمہ تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی، پھر انہوں نے اپنی موٹر بوٹ روک لی۔ ایک عورت دوربین نکال کر مجھے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے حیران ہو کر دوربین ساتھی عورت کی طرف بڑھا دی۔ دوسری عورت نے لمحے بھر کو مجھے دیکھا، پھر دوربین ہٹا لی۔ وہ چند لمحے میری جانب دیکھتی رہی اور پھر موٹر بوٹ تیزی کے ساتھ میری طرف آنے لگی تھی۔